अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि आज हम दौरे हदीस शरीफ किताब कंजुल मतालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, इस किताब के दौरे के हम 5वें इजलास में शरीक है, 5वां और आखिरी इजलास है। इंशाअल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब हदीस में से जितने अहादीस हम कवर कर सके इंशाअल्लाह ताला चुनिंदा कवर करते हैं। कल हम हदीसुल मंजिला अला तुहिब्बु अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा अमा तर्दा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, उसको हम पढ़े। आज हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, बाबुन फ़ी क़ुर्बिही व मकानतिही इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली का मकाम और मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या था। चैप्टर 9, हदीस नंबर 85। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन हिंद अल-जमली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, क़ाल अलीयुन कुन्तु इज़ा सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअतानी व इज़ा सकत्तु इब्तदअनी। मौला अली कहते हैं कि मेरा मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा था कि जब कभी मैं हुज़ूर से कोई चीज़ का सवाल करता, कोई चीज़ मांगता कि या रसूल अल्लाह ये मुझे यानी इल्म में मुझे ये चाहिए, कोई चीज़ मुझे ये चाहिए, जब मैं हुज़ूर से कोई चीज़ मांगता हूँ तो हुज़ूर मुझको देते, और अगर मैं हुज़ूर से नहीं मांगता, ये मौला अली की एक खुसूसियत थी, फरमाते हैं कि अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं करता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से देना शुरू करते थे, यानी वो ख़ुद अपनी तरफ से देना शुरू करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मामले में मौला अली को अता नहीं फरमाए, ऐसा नहीं, मांगे तब भी देते थे, न मांगे तो अपनी तरफ से देते थे, लेकिन हर वक्त अता का सिलसिला जारी रहता था। हज़रत हदीस नंबर 86 हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक दिन बुलाए। दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन यौम अत्ताइफ़। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को ताइफ़ के दिन बुलाए। ताइफ़ के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को बुलाए और बुलाकर उनके साथ सरगोशी किए। सरगोशी कहते हैं कान में किसी से बात करना, ऐसी बात करना कि कोई और ना सुन सके। फरमाते हैं दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन यौम अत्ताइफ़ी फंतजाहु, उनसे कान में बात करने लगे, सरगोशी करने लगे। फ़क़ाल अन्नासु, लोग बाज़ हज़रात को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि ये क्या भाई स्पेशल गुफ्तगू चल रही है, बाज़ लोग को तकलीफ़ हुई। लक़द ताल नजवाहु मआ इब्न अम्मिही, उन्होंने कहा कि अपने चचेरे भाई के साथ, रिश्ते में चचेरे भाई भी होते ना, दामाद भी होते एक रिश्ता है, चचेरे भाई होते एक रिश्ता है, तो अपने चचेरे भाई के साथ, अपने कज़न के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर ऐसा एक आध जुमला फरमा दिए, ऐसा नहीं हुआ, लंबी गुफ्तगू करने लगे। मसला क्या था, यानी बड़ा सिचुएशन ऐसा अजीब व गरीब था। वो मक्के मुकर्रमा फ़तह होने के बाद जंग हुनैन हुई। जंग हुनैन बहुत बड़ी जंग हुई, और जंग हुनैन में जब कुफ़ार को शिकस्त हुई, जंग हुनैन में बड़ा अजीब व गरीब मसला रहा। यानी मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, 13,000 मुसलमान थे, 13,000 मुसलमान थे, और 13,000 मुसलमान यकायक पसपा हो गए थे। यानी उनके ऊपर तीर, पहाड़ों के पीछे से, चट्टानों के पीछे से एक साथ दुश्मन तीर चलाने लगा, और वो तीर चलाने के दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ तीर आ रहा, तो करते क्या, तो वो थे 13,000। और उस दिन बड़े फ़ख्र की भी गुफ्तगू किए थे लश्कर इस्लाम जो है, मुसलमान बड़े फ़ख्र की बात करने लगे कि भाई हम 313 थे, 1700 थे, तो हम ये हाल करे थे मुकाबिल वालों का, आज तो हम 13,000 है, आज तो हमको कोई हरा नहीं सकता। ये तसव्वुर के साथ जब आगे बढ़ रहे थे, अचानक चारों तरफ से तीर आने लगे, दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ तीर आ रहे थे। तो उसके बाद हुआ ये कि इस्लामी लश्कर में भगदड़ मच गई थी।
بھگدڑ مچ گئی تھی، اور ہر طرف لوگ بھاگنے لگے، اپنی جان بچانے لگے، اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اطراف میں صرف 2-3 لوگ ہی رہ گئے تھے، وہ ایک مولا علی تھے اور ایک 2-3 صحابی تھے، وہ 3-4 ہی رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف، باقی سب میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آواز سے ندا لگائے تھے، آواز دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری صحابہ کو بلائے تھے۔ انصار کا بڑا مقام ہے۔ اب یہ تصور کریں نا، یہ جو 13,000 کا لشکر ہے، یہ 13,000 لشکر میں مہاجرین بھی ہے، یہ 13,000 کے لشکر میں انصار بھی ہے، یہ 13,000 کے لشکر میں مکہ کے نئے مسلمان بھی ہے، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، اطراف کے گاؤں کے مسلمان بھی ہے جو نئے مسلمان ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس چیز کا اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے جو لشکر تیار ہوا تھا اس میں تعداد تھی 1,400۔ 1.5 سال پہلے مسلمانوں کی فوج کی تعداد تھی 1,400، اور 1.5 سال کے اندر 13,000 آدمی ہو گئے۔ یہ جو ایک دم انکریز ہوئے نا، تو یہ سب لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ جیتنے والا لشکر ہے، اب اس کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم بھی جیت جاتے ہیں۔ یہ مضبوط لوگ نہیں تھے، جانثار نہیں تھے، کامیاب گروپ میں شامل ہو گئے۔ جب تیر ہر طرف سے آنے لگا، لشکر ادھر ادھر ہو گیا، مولا علی اور ایک 2-3 خاص لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انصاریوں کو آواز دیے، انصار کو، مدینے والوں کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کو آواز دیے تو پھر وہ انصار آ کر پورے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر سے ایک مٹی اٹھائے، اپنے ہاتھ سے ایک ایسا مٹی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکے۔ جی جب کفار کی طرف پھینکے تو بتاتے ہیں کہ پھر ان کے آنکھوں میں، جدھر کفار تھے، تقریباً سارے لشکر کے آنکھوں میں وہ کنکر گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ کنکر اٹھا کر پھینکتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شاہت الوجوہ، یہ کہتے ہوئے اٹھا کر پھینکتے ہیں تو سب کے آنکھوں میں کنکر جاتے، تو جتنی دیر میں وہ سنبھلتے اتنی دیر میں پھر مسلمانوں کو پلٹ کر وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کا موقع مل جاتا، اور پھر ہوتا یہ کہ پھر جنگ وہ جیت جاتے ہیں، وہ جنگ جیت جاتے۔ بہرحال انصار کا وہ ایک خاص سرکل تھا، اور اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ کون جانثار ہے، کون جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا نا کہ حضور میدان سے نہیں ہٹے، حضور میدان سے نہیں ہٹے اور لشکر میدان چھوڑ کے چلے گیا، تو یہاں تو مسئلہ وفاداریوں کا آ گیا نا کہ کون کتنا وفادار ہے۔ اب جنگ حنین ہوئی، اور جنگ حنین جیسے جیتے تو جو حملہ آور لوگ تھے وہ بھاگ کر طائف میں گھس گئے۔ طائف آپ جانتے ہیں نا، طائف سٹی آج بھی ہے، وہ طائف تھا، طائف میں بڑے قلعے تھے، اور وہ بھی بنو ثقیف وغیرہ وہ مخالف لوگ تھے وہ اسلام کے، تو ان کی پناہ میں یہ لوگ گھس گئے۔ سو لشکر اسلام ان کا پیچھا کرتا ہوا طائف تک چلا گیا، طائف تک چلے گئے، اور طائف کا گھیراؤ کر لیے کہ بھئی یہ ہماری جنگ آپ سے نہیں ہے، پر ہمارا دشمن جو ہم کو قتل کرنا چاہتا وہ آپ کے پاس چھپا ہوا ہے، دشمن کو حوالے کر دو، ہم چھوڑ دیں گے، ہم آپ کا حصار جو گھیراؤ ہم نے کیا ہے، حصار جو کیا ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی دشمن تھے، اگرچہ کہ جنگ میں نہیں تھے مگر دشمن تھے، انہوں اپنے قلعے کے دروازے مضبوط بند کر لیے، اور وہاں پر انہوں اعلان کر دیے کہ نہیں، جو ہوتا ہو جائے، ہم جنگ کے لیے تیار ہے، مگر آپ کے دشمن کو ہم نہیں دیں گے۔ جی دشمن کا دشمن دوست ایسا ہو گیا ہو، ہماری ان کی دوستی تو نہیں ہے، پر دونوں سے ان کی دشمنی، تو ادھر دوستی کر لیے۔ اب ان کی حفاظت کا یہ انتظام کر لیے۔ جب بیٹھے وہاں پر حصار کر لیے، کچھ عرصہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے چلو ہم واپس جاتے ہیں، اعلان کر دو اور طائف کے لوگوں کو بھی بول دو کہ ہم بس ختم کر رہے ہیں جنگ، اپنے لشکر کو لے کے ہم پلٹ کے واپس جا رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ میں آئے تھے، اب وہ ابھی تازہ جنگ جیتے ہوئے ہیں، حنین کی جنگ ابھی تازہ جیتے ہوئے، ان کے اندر جوش ہے۔ انہوں بولے نہیں یا رسول اللہ، ایسا کیسا ہو سکتا، ہم ایک شہر پہ آئے، گھیراؤ کریں، قبضہ کریں، سارا کچھ کرنے کے باوجود علاقے کو فتح کرے بغیر ہم واپس جائیں، ایسا کیسا ہو سکتا؟ کیا خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تھا کیا کچھ دن پہلے؟ ہم تو قلعے بھی فتح کر سکتے ہیں، ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سچویشن میں مولا علی کو اپنے پاس بلائے، یہ جو ہے نا بلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کر مولا علی کے کان میں گفتگو کرنے لگے۔ اب یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ لوگ صحابہ
جی اس میں صحابہ بھی ہے، غیر صحابہ بھی ہے، یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے لمبی گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی، کسی کو پرمیشن نہیں ہے سننے کی، کان میں گفتگو ہو رہی۔ جب بہت لمبی ہو گئی تو لقد طال نجواہ مع ابن عمہ، کہ کیا قصہ ہے، رسول اللہ اپنے چچیرے بھائی سے بڑی لمبی گفتگو کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آواز سنائی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یہ بات فرما دی ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، ان سے جو راز کی بات کر رہا ہو، یہ بات دراصل میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ان سے اللہ کر رہا ہے۔ یہ مولا علی کا یہ خصوصی درجہ ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام تو بتائے یہ بات کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خصوصی پیغام، اللہ ان سے گفتگو کر رہا ہے، کیا مطلب؟ بھئی میں بات نہیں کر رہا ہوں علی کے کان میں، میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ ان کے کان میں بات کر رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی سمجھنے کے لیے علماء کرام بتائے، معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص پیغام، خاص اطلاع، خاص علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اس بات سے کہ یہ خاص بات ہے، صرف علی کو پہنچانا ہے، اور اس میں کوئی اور یہ علم میں، یہ مقام میں، یہ راز میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، یہ صرف یہ علی کا مقام ہے اور یہ علی کو ہی دینا ہے، یہ امانت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی بات رسول اللہ کر رہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے جیسا کچھ دن پہلے جنگ حنین میں مٹی اٹھا کر پھینکے تو رسول اللہ، ہاتھ ان کا تھا نا، مگر قرآن کریم میں کیا آیا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محبوب آپ نہیں پھینکے جب آپ پھینکے، جب مٹی آپ پھینکے اس وقت آپ نہیں پھینکے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ تو ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، طاقت مٹی میں اللہ کی کام کر رہی تھی، پھینکنے میں طاقت اللہ کی کام کر رہی تھی۔ اسی طرح سے زبان مصطفیٰ کی ہل رہی ہے مولا علی کے کان میں، زبان مصطفیٰ کی ہل رہی ہے، پیغام اللہ کا جا رہا ہے۔ جی من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، اسی لیے مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے، اذن اللہ کہتے ہیں آپ۔ مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ اذن اللہ، اللہ کے کان، یعنی اللہ کی خاص بات سننے والے وہ کان۔ وہ کان، مولا علی کے کان وہ کان ہے جو اللہ کی خاص گفتگو سنتے، اذن اللہ کہتے۔ اذن عربی زبان میں کان کو کہتے، الف زیر ذال نون، اذن اللہ، اللہ کے کان، اللہ کی بات سننے والے کان۔ یہ مولا علی کا خصوصی مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے کہا، قال لعلی، حضور نے علی سے کہا، یا علی، اے علی، لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غیری وغیرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جی اے علی، آپ کے اور میرے علاوہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں حالت جنابت میں گزر سکے۔ جی آپ کو تو معلوم ہے نا کہ بغیر وضو مسجد میں آنا مکروہ ہے، بغیر وضو کے مسجد میں آنا مکروہ ہے، بغیر غسل کے مسجد میں آنا گناہ ہے، حرام ہے۔ غسل کی ضرورت ہے، ابھی مجھے جنابت ہے، مجھے غسل کرنا ہے، کیا میں مسجد کے اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں آ سکتے، کوئی بھی نہیں آ سکتے، صرف دو آ سکتے ہیں، لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غیری وغیرک۔ اے علی، میرے اور تیرے علاوہ کسی کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ بغیر غسل کے مسجد میں آ سکے۔ مولا علی بغیر غسل کے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ اور کسی کو یہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حدیث نمبر 88 پڑھ رہے ہیں، بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیشا فیہم علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ سریہ بھی جاتے تھے۔ سریہ کیا ہوتا؟ ایک ہوتا لشکر جس کو بھیج کر جنگ کرتے ہیں، وہ ہوتا غزوہ، کمپلیٹ لشکر، اور ایک ہوتا پارٹ آف کیا کہتے ہیں، آرمی، کمپلیٹ آرمی ایک ہوتی، ایک پارٹ آف آرمی ہوتا، جس کو ہمارے پاس ریجمنٹ کہتے یا ٹیم کہتے یا کیا آپ اس کا نام دیتے دیجئے، ریجمنٹ کہتے نا جی، ایک خاص وہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سریہ، یعنی 1000 آدمی کی فوج ہے، اس میں 100 کے 10 ٹکڑیاں بنتے، ایک ٹکڑی کو کہیں گے سریہ۔ تو ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سریات بھیجاتے رہتے تھے، جہاں چھوٹے موٹے کلیشز ہوتے نا،
کلیشز کیوں ہوتے تھے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیم بنا کے کرتے کیا تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ ایک کنٹری بن گیا تھا. اب مدینے کے قریب جو گاؤں تھے نا اطراف میں، ہر بڑے شہر کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے، وہ جو گاؤں والے تھے وہ الائنس کر لیے تھے مدینے کے ساتھ. بھئی گاؤں والوں کو کیا چاہیے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ابھی ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو چاہیے سیکیورٹی. اب مدینہ اسٹیٹ کا بڑا دوسرا دشمن اسٹیٹ ہے مکہ، ٹھیک ہے، کفار قریش جو تھے وہ قریش دشمن ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ڈائریکٹ مدینے کو مار سکتے ہیں تو ماریں گے، لیکن اگر ڈائریکٹ اسلامی حکومت مدینے پہ اٹیک نہیں کر سکتے تو ان کے الائنس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے الائنس پر وہ وار کرتے. اور ہوتا ایسا ہی تھا، 50 100 آدمی کے گروپس بناتے قریش کے لوگ، اور ان کے ساتھ جو الائنس کیے ہوئے جو گاؤں ہوتے ان کے اوپر اٹیک کرتے. بکرے اونٹ کیا ان کے پاس سے لوٹ سکتے، مال دولت وغیرہ لوٹنا، بھاگ جانا. اب یہ چھوٹے چھوٹے جو اٹیکس ہوتے تھے ان کے لیے پورا لشکر تو نہیں نکل سکتا، تو اس کے لیے سریہ سسٹم بنا دیے تھے. جب بڑی جنگ ہونا ہے تو پوری جنگ ہونا ہے، جہاں پر بڑی جنگ نہیں ہے تو وہاں پر ایک ایک سریہ. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجاتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کو بھیجاتے، کبھی سعد بن عبادہ کو بھیجاتے، مختلف صحابہ کو الگ الگ ٹائم پہ بھیجاتے رہتے. اور جو بھی بھیجاتے تو پھر ان کے لیے دعا بھی فرماتے، ان کے وہ کرتے یہ کرتے. لیکن جب مولا علی کو بھیجاتے تو ایک خصوصی دعا کرتے جو کسی کے لیے وہ لیول کی دعا نہیں ہوتی، یعنی اس میں تڑپ معلوم ہوتی. یہ جو دعا کے الفاظ ہے آپ جب یہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا صرف دعا نہیں ہے، یہ دعا میں ایک عجیب قسم کی تڑپ ہے، ایک محبت ہے، ایک عشق ہے، ایک کیفیت ہے. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، ام عطیہ کہتے ہیں جب علی کو حضور ایک سریہ میں ایک چھوٹے سے لشکر میں بھیجے کسی جگہ جنگ کے لیے، فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع يديه يقول، ام عطیہ کہتی ہیں کہ حضور کو دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے میں اس طرح سے کہتے ہوئے سنی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، اے اللہ جب تک علی کو نہ دیکھ لوں، جب تک تو مجھے علی نہ دکھا دے اس وقت مجھے موت نہ آئے، میرے مرنے سے پہلے مجھے علی کو دکھا دے. آپ دیکھیں نا یہ تڑپ کیا ہے، یہ تڑپ کیا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے علی دکھا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرتے کہ مرنے سے پہلے پھر علی کو دیکھ لوں کہ علی واپس آ گیا، علی واپس آ گیا. حضرت مولا علی سے مروی ہے حدیث شریف، ترمذی شریف میں ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، چاروں خلفاء کے لیے دعا ہے اس میں، چاروں خلفاء کے لیے. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل کرے. زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروایا. وحملنی الی دار الہجرہ، اور ہجرت میں میرا ساتھ دیے، مکے سے مدینہ جو گئے تو ہجرت میں میرے ساتھ رہے. واعتق بلالا من مالہ، اور بلال کو اپنے پیسے سے آزاد کروائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلامک اسٹارز میں سے ایک اسٹار ہے، یعنی کوئی معمولی مسلمان نہیں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حضرت بلال پر جو ظلم ہوتا تھا آزاد کرانے والے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو منہ مانگی رقم دے کر، ان کے جو مالک تھا منہ مانگی رقم دے کر ان کو خریدے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے. تو فرماتے ابو بکر پر اللہ رحمت نازل فرمائے، وہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروائے، ہجرت میں میرا ساتھ دیے، بلال کو اپنے مال خرچ کر کے آزاد کروائے. پھر فرماتے رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یقول الحق وان کان مرا، عمر سچ کہتا ہے اگرچہ کہ بات کڑوی کیوں نہ ہو. عمر سچ کہتا ہے، حق بولتا ہے اگرچہ بات کڑوی نہ ہو. ترکہ الحق وما لہ صدیق، اس کا سچ بولنا اس کو تنہا کر دیا. اب عمر سے کوئی دوستی نہیں کرتا کہ اس کے باتوں میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، کوئی مسکا مارنا نہیں ہے، اپنی طرف کرنا نہیں، جو ہے کھری کھری بولتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے. پھر فرماتے رحم اللہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے عثمان پر. عثمان پر تستحیہ الملائکہ، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان اتنا حیا کرنے والا آدمی ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا فرماتے. پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحمت نازل فرمائے. اب آگے کے الفاظ کیا ہوں گے جی؟
رحم اللہ ابو بکر کے فضائل بیان ہو گئے، رحم اللہ عمر ان کی فضیلت، ان کی خاص بات کیا تھی بیان ہو گئی، حضرت عثمان غنی کی خاص بات کیا تھی بیان ہو گئی، مولا علی کی کوئی خاص بات بیان نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کوئی خاص بات بیان نہیں کی ہے، فرمائے رحم اللہ علی، اللہ علی پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، اے اللہ علی جدھر قدم بڑھا دے تو حق کو ادھر ہی رکھ دینا، جدھر حق ہے ادھر علی کا قدم ہے، جدھر علی کا قدم ہے ادھر ہی حق ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی دعا ہے جو مولا علی کی ساری حیات کے لیے، قیامت تک کے لیے گارنٹی ہو گئی کہ علی سے غلطی ہو نہیں سکتی ہے، غلطی سب سے ہو سکتی، علی سے نہیں ہو سکتی۔ یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی، جی اللہم ادر الحق معہ حیث دار، علی جدھر پلٹ جائے، یہ ترجمہ ہے اس کا، حیث دار، جدھر علی پلٹ جائے حق کو تو ادھر ہی رکھ دینا، علی دائیں چلے تو حق دائیں ہے، علی بائیں چلے تو حق بائیں ہے، علی پیچھے طرف چلے تو حق پیچھے ہے، علی کا جو فیصلہ ہے حق ادھر ہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی دعا فرمائے کہ یہ دعا پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی، ادر الحق معہ حیث دار۔ پہلے تو دعا وہاں پر فرمائے تھے نا، شال لے کر دعا فرمائے تھے، یہ مجھ سے ہے جی، یہ میرے اہل بیت ہے، تو وہاں پر ایک طرح کی محفوظ ہونے، وہاں پر سیکیور کر دیے تھے، پھر یہاں پر اور کلیئر کر دیے کہ جو علی کا فیصلہ ہوگا بہت سارے لوگ کو غلط لگتا ہوگا، لیکن یاد رکھ لو دعائے محمد ہے اس کے ساتھ، دعائے رسول اللہ ہے اس کے ساتھ، کہ علی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رأیت علیا یضحی بکبشین، میں دیکھا، حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھا، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید کی نماز پڑھ لیے، قربانی کی عید ہوتی نا، قربانی کی عید ذی الحج میں جو آتی حج کے بعد، وہ عید کا موقع ہے، میں دیکھا کہ علی جو ہے بعد کے زمانے میں، حضور کا زمانہ نہیں ہے یہ بعد کا زمانہ ہے، حضور آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا زمانہ، انتقال کے بعد، تو فرماتے ہیں میں علی کو دیکھا وہ 2 بکروں کی قربانی دے رہے تھے، دو بکروں کی قربانی دے رہے، فقلت له ما هذا، میں نے ان سے سوال کیا کہ علی 2 بکروں کی قربانی کیوں؟ بھائی قربانی تو واجب 1 بکرے کی ہوتی، 1 ادا ذبح کر دیے ہو گیا، ما هذا یہ کیا بات ہوئی، آپ 2 کیوں کر رہے ہیں؟ فقال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید کی، وصیت کی مجھے کہ میری طرف سے یعنی رسول اللہ کی طرف سے قربانی دیتے رہنا، بس میں ان کی طرف سے قربانی دیتے رہتا ہوں، 1 بکرا میرا ہے اور 1 بکرا رسول اللہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، جی اس دنیا سے آپ پردہ فرما لیے، اس دنیا سے آقا پردہ فرما لیے، اور باقی پوری زندگی مولا علی ان کے نام سے ذبح کرتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں گھرانوں میں دیکھا، بڑے بڑے گھرانوں میں، بڑے بڑے گھرانے، ہمارا بھی چھوٹا موٹا گھر ہے، میں اپنے گھر میں بھی دیکھا یہ چیز، میرے والد صاحب ہم بچپن سے دیکھتے 1 بکرا یعنی قربانی کس کے طرف سے کتنی ہوتی ہے، 1 بکرا حضور کے نام کا ضرور رہتا۔ بڑے بڑے یہ سادات گھرانے جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کے گھرانے، سادات گھرانے، وہ گھرانوں کے اندر دیکھیں برابر حضور کے نام کا 1 بکرا ہوتا، حالانکہ وہ واجب نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ مولا علی پہ واجب تھا کیونکہ حضور نے ان کو حکم فرمایا تھا، لیکن وہ سیدوں کے اندر علی کی اولاد میں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ جو گھر میں قربانی دیتے ہیں تو 1 بکرا حضور کے نام سے دیتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ مولا علی کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے۔ جو حضرات استطاعت رکھتے ہو، میں ان کی بات کروں گا، دیکھیں پہلے بتا دیا کہ یہ واجب نہیں ہے، جی یہ حضور کی سنت نہیں ہے، اور یہ امت کے لیے فرمایا بھی نہیں گیا، یہ امت کے لیے نہیں تھا، یہ علی کے ساتھ تھا۔ اگر علی کے بعد علی کے اولاد اگر کرتی ہے تو ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں، ان کے پاس ہے پیسہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ عمل کریں، اپنے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی قربانی، بلکہ ایسا سوچ لینا اپنی قربانی کے بکرے سے پہلے حضور کے نام کا بکرا کاٹیں گے، جی ان کو اس کا جو بھی ثواب اس کا ہوگا ان کو ہدیتاً پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ کیا ہے بولے تو، کیوں آپ بولیں گے کہ بھئی کیوں بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ اب ہم دیکھیے منہاج القرآن کے، میں جیسا کہ منہاج القرآن کا ممبر ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے انسٹرکشنز کیا ہے،
تو علامہ طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے انسٹرکشنز میں لکھا ہوا ہے کہ دن بھر میں کم سے کم 2 رکعت، بہتر ہوتا کہ وہ مغرب کے بعد ہو، بہتر ہے کہ مغرب کے بعد ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ اس کا جو بھی ثواب ہوگا وہ رسول اللہ کو تحفہ جائے۔ جی اگر مغرب کے بعد نہیں کر سکتے آپ تو دن بھر میں 24 آورز میں کوئی ایک ٹائم فکس کر لو اور یہ 2 رکعت پابندی سے پڑھنا، یہ 2 رکعت پابندی سے پڑھنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو سادات کا طریقہ ہے کہ حضور کے نام سے بکرا ضرور ذبح کرتے ہیں، جی، اور یہ علامہ طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام کی یہ تعلیمات ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے تہادوا تحابوا، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، محبتیں بڑھایا کرو۔ جس کو آپ گفٹ دیتے ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی اس سے بہتر کہ آپ بتائیں گے نا، حضور کے ساتھ محبت بڑھنا ہے، اپنی محبت حضور کے لیے، اور حضور تو ساری امت سے محبت کرتے ہیں پر ان کا بھی تو کوئی خاص ہوتا ہوگا نا، جی، حضور کی نظر میں خاص آدمی بننا ہے، حضور کا بھی یعنی ہم بھی حضور سے محبت کریں، حضور بھی ہم سے محبت کرے، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ تحفہ پیش کرنا پڑے گا۔ 2 طریقے ہیں نا محبت بڑھانے کے، حضور سے محبت بڑھانے کے 2 طریقے ہیں، کسی سے بھی محبت بڑھانے کے 2 طریقے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، جی، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ فارمولا نہ بتا دوں جس پر تم عمل کرو گے تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی؟ محبت بھئی جنت میں جانا ہے تو ایمان چاہیے، ایمان چاہیے تو محبت کے بغیر ایمان ملتا نہیں۔ یہ محبت کہاں سے ملتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کرو۔ دیکھو آپ کبھی جھگڑا ہوتا نا، اختلاف ہوتا، جھگڑا ہوتا، سب سے پہلے کیا بن ہوتا؟ جی، پہلے سلام بن ہو جاتا۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، سب سے پہلے جو چیز اس کو سلام کرنا، میں نہیں کرتا اس کو سلام۔ نفرت آتے ہی سلام رکتا ہے، اور سلام آئے تو نفرت ٹوٹ جاتی ہے، سلام آ جائے تو نفرت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سمجھ رہے نا بات؟ تو یہ ایک فارمولا ہے سلام کا۔ تو کثرت سے، جیسا ہم درود شریف پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یہ ایک محبت بڑھانے والی چیز ہے۔ اور ایک ہے قربانی دینا، جی، یہ ایک طریقہ ہے، قربانی، ہدیہ، یا پھر نماز، یا پھر کوئی طریقہ اپنا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے تحفہ جاتے رہے۔ تحفہ جانا محبتوں کو بڑھاتا ہے، سلام محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ بہرحال یہ مولا علی کی خصوصیت تھی، مولا علی کی خصوصیت۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا کہ ایک امتی پر جتنا واجب ہے اس سے زیادہ واجب دوسرے پر ہو؟ ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ شریعت سب کے لیے برابر ہے یا نہیں ہے؟ جی، شریعت تو سب کے لیے برابر ہے نا۔ ہر آدمی پر جو استطاعت رکھتا ہو، ہر آدمی پر ایک قربانی واجب، ایک قربانی واجب، اور مولا علی پہ 2 قربانی واجب۔ اسپیشل نہیں ہو گیا کیس؟ نہیں، ایسا بھی ہوتا کیا؟ ہاں ہوتا ہے ایسا۔ ایسا کیس کو اسپیشل بنانا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت پہ 5 نماز رکھا اور اپنے نبی پہ 6 نماز فرض کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 5 نماز نہیں تھے نا فرض، 6 نماز فرض تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز تہجد، 6 نماز فرض تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی اسپیشل آرڈر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے ایکسٹرا ہے۔ نافلہ مطلب ایکسٹرا، ساری امت پر 5 فرض، رسول اللہ پہ 6 فرض۔ وہ جو 6ویں جو فرض ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ باقی امت کے لیے سنت اور مستحب بن گئی۔ پڑھ لیے تو اچھا ہے، نہیں پڑھے تو بھی چلے گا، یہ خاص حضور کا مقام بتانے کی۔ جیسا اللہ اپنے محبوب کو اسپیشل بتانے کے لیے، اسپیشل مقام عطا فرمانے کے لیے ایک 6واں فرض، ایک فرض ایکسٹرا کروا دیا ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کو بتانے کے لیے، ان کے مقام کو بتانے کے لیے، خصوصی منزلت ان کو عطا کرنے کے لیے ساری امت پر 1 بکرا فرض کر کے علی پر 2 فرض کر دیے ہیں۔ یہ مولا علی کا اسپیشل مقام۔
اب آپ دیکھیں گے اس میں بھی نبوت سے مشابہت ہو گئی ہے. میں بتایا نا آپ کو، نبوت کی جھلک جھلکتی ہے علی میں. نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے وہ ایسے لگتے جیسا نبیوں کے ساتھ ہو رہے. نبیوں کے لیے ایکسٹرا ہوتا تھا، علی کے لیے ایکسٹرا ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کیا. اللہ اللہ. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی وجیح تھے. جی بچے ان کے ساتھ، ان کے مزاج میں رحمت اور نرمی بہت زیادہ تھی. بچے، عورتیں، باندیاں، غلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایزی آ جاتے تھے. یہاں تک ہے حدیثوں میں، احادیث شریفہ میں یہاں تک ہے کہ بچے حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ کے، پہلے وہ گھر میں رہتے تھے ابو ایوب انصاری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں گھر حضور کا جو ہے وہ مسجد نبوی کے ساتھ ٹچ ہو کے آ گیا نا، بعد میں بنا. وہ پہلے تو رہتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نماز کو آتے اور نماز سے پلٹ کر جاتے. جب نماز کو آتے، نماز کے پلٹ کے واپس جاتے رہتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا 8 سال 6 سال 10 سال کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف کھیلنے کے لیے لپٹتے تھے اور حضور کے ہاتھ پکڑ کے ایسا گول گول بھاگتے تھے اور حضور بچوں کو کھلاتے تھے. ایسا یعنی بچوں کو ڈر ہی نہیں ہوتا تھا حضور سے. بچے آ کے حضور کے گود میں چڑھ جاتے، حضور کے ساتھ کھیلتے، مذاق کرتے، حضور بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے. عورتوں کو، باندیوں کو، یعنی جو سب سے ڈرتے نا، بچے بڑوں سے ڈرتے، بچے حضور سے نہیں ڈرتے. جی باندیاں ہوتی، چھوٹے چھوٹے غلام لوگ ہوتے، باندی چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے، انہوں سب سے ڈرتے ہوئے چلتے تھے، لیکن ان کو حضور سے ڈر نہیں ہوتا تھا. ان کو حضور، احادیث شریفہ میں بعض وقت باندیوں کو کوئی خاص بات بولنا ہوتا، لوگوں کے سامنے نہیں. اب حضور جہاں ٹھہرے کوئی نہ کوئی لوگ تو رہتے وہاں پر. تو حدیث شریف میں کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے درجے کے باندیاں جو کسی کے ملکیت ہے، باندیاں آتے اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کسی گلی میں لے کے چلے جاتے، یا رسول اللہ آپ سے خاص بات کرنا ہے. اور حضور ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، انہوں پکڑ کے کھینچ کے لے کے تو حضور ساتھ میں چلے آتے ان کے. اتنی نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں. یہ کس کے ساتھ؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ جو بالکل کمزور طبقہ ہے، بچے، عورتیں، باندیاں، چھوٹے چھوٹے لوگ. جی اور جو آزاد لوگ ہوتے تھے، علم والے ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، پیسے والے ہوتے تھے، سارے لوگ باقی، ان کا معاملہ یہ ہے. صحابہ کہتے کہ ہم حضور کا چہرہ کبھی آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا ڈر اور ہیبت ہوتی تھی. طاقتور لوگ ڈرتے تھے اور کمزور آ کے چپک جاتے تھے، ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا. جی طاقتور لوگ، بڑے بڑے صحابہ کہتے کہ ہم میں سے جو ہے ابو بکر ہے، عمر ہے، سعد بن ابی عبادہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ کے علاوہ ہم میں کوئی صحابی حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم دیکھ نہیں سکتے تھے. حضور کا یہ جلال، یہ رعب ہوا کرتا تھا. اور یہ تو تھا نارمل لیول پر. جی جب حضور خطاب فرماتے نا، سب حضور کو دیکھتے. جب حضور کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے تو سب نیچے کر لیتے تھے ایسے، یعنی ایسا آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں سن سکتے تھے. سب حضور کو دیکھتے ایک ہی ٹائم پہ، لیکن حضور جس کی طرف نظر، جس پر اسپیشل نظر ڈالے، وہ ایسے گردن جھکا کے بات سنتا تھا. ایسا ہوتا تھا. کیا فرماتے؟ جب حضور گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ایسے چپک جاتے تھے. جی ایسے چپک جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، کبوتر آ کے بیٹھ گئے، ہلتے ہی اڑ جاتا. نہیں تو کیا کرنا، ایک دم ایسا پتلے کے ساتھ چپک جانا، اسٹیچو بن جانا. ہم اسٹیچو جیسے بن جاتے تھے، کھمبے جیسے بن جاتے تھے. حضور کا اتنا رعب، اتنا دبدبہ، اتنا اثر رہتا تھا. یہ نارمل ٹائم میں. اب تصور کریں نا، جب حضور غصے میں آ جائے تو کیا کیفیت رہتی تھی ان کی. اللہ اکبر. اگر حضور کو غصہ آ گیا، جی رنگ گورا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، غصہ آتا تو کلے لال ہو جاتے تھے، کلے لال ہو جاتے، آنکھوں میں سرخی آتی تھی. ایسا جی امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر، قصیدہ بردہ شریف میں، اکیلے بھی چلتے تو ایسا روب چلتا تھا جیسا پورا لشکر چل رہا ہے. ایک لشکر سے انسان کتنا ڈرتا، اکیلے حضور کی ذات سے اتنا ڈر لگتا تھا. اتنا ان کے اندر رعب اور دبدبہ رہتا تھا. اب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا غضب لم یجترئ احد منا ان یکلمہ الا علی. فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جاتا تو ہم میں سے کسی کی مجال نہیں
جب آقا غصے میں آ جائے تو ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آقا سے بات کر سکے۔ حضور غصے میں ہو تو صرف ایک ہی آدمی ان سے بات کر سکتا تھا، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ یہ علی کا ہی مقام تھا، یہ علی کا ہی مقام ہے کہ آقا غصے میں ہو اور کوئی ان سے بات کر سکے، یہ علی کا مقام ہے۔ یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن نجی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ علی نے کہا، مولا علی نے کہا، کانت لی ساعۃ من السحر ادخل فیہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، جی ایک خاص درجہ تھا تو وہ لوگ آنے میں جھجکتے تھے، جب آتے تھے تو کبھی آئے، پوچھ لیے، چلے گئے۔ اور مولا علی کی خصوصیت یہ تھی کہ مولا علی کو 2 ٹائم فکس تھے، 2 ٹائم فکس تھے مولا علی کے، ایک دن میں آنا، پوچھنا، بولنا، بتانا، رپورٹ کرنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، حکمت سیکھنا، جو بھی کرنا ہے، ایک ٹائم دن میں آنا جس میں اور لوگ بھی آ سکتے ہوں گے، جی، اور ایک ٹائم تھا رات کا، فجر کی نماز سے پہلے علی کی حاضری لازم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ جو خاص ٹائم ہوتا ہے نا جی، آپ کو شاید یہ عام لوگ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، جو حضرات یعنی تصوف کو آگے لیول تک پڑھتے ہیں، جی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو جو لوگ پڑھے ہیں، یا اس طرح کے یعنی اکابر کے جو بزرگان دین کا معمول رہا ہے ان کو پڑھیں گے تو تصوف کے جب ہائی لیول کی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ پوری شریعت کے دائرے میں ہی ہوتی ہے، پر اس کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ عوام سمجھ نہیں پاتے اس کو۔ تو اس کے لیے اولیاء اللہ آج تک بھی اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو یہ لیول پر پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مرید یہ لیول پر آتا ہے، خاص علم حاصل کرے جو اور لوگ نہ سمجھ سکتے ہو، جی جو اس لیول پر آتا ہے اس کو فجر کی نماز سے پہلے پڑھاتے تھے، ادھر فجر کی اذان ہوئی ادھر کلاس ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مولا علی سے جو گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص علم عطا کرنا تھا، خاص فیضان عطا کرنا تھا، پتہ نہیں خاص نور تھا، کیا کیفیات تھے، کیا باتیں تھیں، وہ ہم کو پتہ نہیں، وہ کیا خاص باتیں ہیں جو قیامت تک کی ولایت کا سلسلہ چل سکے نا، قیامت تک آنے والی روحانی دنیا کو چلانا ہے، ولایت کی دنیا اور روحانی دنیا کو چلانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا علوم مولا علی کو عطا فرمانا ہے۔ تو 2 وقت تھے، مدخل بالنہار، ایک دن کے وقت بلاتے تھے، ایک رات کے وقت بلاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مولا علی خود، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب رات میں حاضر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نماز تہجد سے فارغ ہو گئے، حضور تو پابندی سے تہجد پڑھتے تھے جیسا ہم بتائے، جی تہجد پڑھتے تھے، اگر تہجد سے سلام پھیر دیے تو میں اجازت لیتا، یا رسول اللہ اندر آ سکتا ہوں، تو حضور کہتے آ جاؤ علی، اجازت الفاظ میں ملتی تھی۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور مولا علی آتے تو پھر تو سیدھی بات ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ویٹ کرنا پڑے گا نا، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، تو ویٹ کرنا پڑے گا، باہر جواب تو نہیں آئے گا نا، یا امہات المومنین میں سے کوئی جواب دیں گے کہ علی تھوڑی دیر ٹھہرو، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، ویسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کے وقت جاتے اور مولا علی آواز لگاتے، یا رسول اللہ حاضر ہوا ہوں، اندر آ سکتا ہوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو آواز سے کہتے علی اندر آ جاؤ، اور اگر نماز میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے، جی نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت میں ہے، دروازے پر علی آ جائے، یا رسول اللہ آ سکتا ہوں اندر، حضور کہتے سبحان اللہ، تو علی سمجھتے اجازت مل گئی، اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ تصور کریں نا کہ نماز کے دوران، نماز تو خصوصی حاضری کا وقت ہے، نماز تو خصوصی حاضری کا وقت ہے اللہ کے لیے، اس حاضری میں بھی مولا علی کو باہر ٹھہراتے نہیں تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا مقام تھا جی، یہی بیان ہوتا نا ہمیشہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو گود میں لے کر نماز پڑھتے، حسن و حسین سجدے میں آقا ہو، حسن و حسین اوپر چڑھ جائے تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، نماز کے اندر حسن و حسین بھی ہوتے تھے اور آقا کی نماز میں مولا علی بھی ہوتے تھے جی۔ اگر علی آ جائے تو ان کو جواب دینا آقا کی نماز میں ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا، ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ اب سوال ہے نا بھائی، کیوں ڈسٹرب نہیں ہوتا؟ ڈسٹرب کہاں سے ہوگا بھائی؟
وہ تو نماز کا حصہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد ہے کون؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین. وہ تو نماز پارٹ آف نماز ہے، وہ باہر ہے کہاں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک خصوصی درجہ ہے. اب اس کو کوئی نہیں سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے، پر جو نہیں سمجھے گا اس کی نماز بھی آل محمد بولے بغیر ہوتی نہیں ہے. جی جو سمجھتا ہے خوشی خوشی دل کھول کر ایمان کے ساتھ مان لے یہ بات. جو نہیں مانتا ہے وہ دم گھوٹ لے، اپنا اونٹ لے، ناراض ہو جائے، منہ چلا لے، سب کر کے پھر تشہد میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنا ہی ہے تیرے کو. سمجھ؟ تو علی کا مقام ایک ایسا ہے. ایک ہمارے بزرگ علماء میں ایک عالم تھے، ان سے پوچھا گیا تو پھر علی کا کیا مقام ہے؟ تو پھر علی کا نام اللہ کے رسول نے علی رکھا. سب کا نام الگ الگ لوگ رکھے نا. مولا علی کا نام کون رکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام علی رکھے. علی کا مطلب کیا ہے؟ اونچا، بلند. جی اب پورے لوگ اگر دشمنی پہ آ جائے، پورا زمانہ اور پورے مل کے مولا علی کے نام کو، درجے کو، مقام کو سب مل کر اگر نیچا کرنا چاہے تو نیچے ہوگا، یا رسول اللہ جو نام رکھے وہ پورا ہوگا؟ جی رسول اللہ کی بات پوری ہوگی. سب مل کر بھی چھپاؤ ان کے فضائل کو چھپاؤ، ان کے درجے کو چھپاؤ، ان کے نام کو پیچھے ڈالو. کیا کرنا ہے کرو. پہلا فرض نماز ہی اللہ نہیں قبول کرتا علی کے بغیر. کہا علی محمد کہو تو نماز لیتا ہوں تیری. جی نماز لیتا ہوں تیری. اللہ اکبر. کوئی شعر ہے وہ کل سے پرسوں سے یاد آ رہا، مطلب میں شعر کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، یاد نہیں رہتا. جی سر پہ گٹھا طواف پہ طواف. جی سر پہ گٹھا طواف پر طواف. دل میں بغض علی، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف. مولا علی کی محبت نہیں ہے، مولا علی کو کم دیکھنا چاہتا ہے، اور عمرے کر رہا، حج کر رہا، نمازیں پڑھ رہا، وہ کر رہا، کیا کر رہا؟ کعبے کی بار بار طواف کر رہا. تو دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف. کعبہ خود چکر میں ہے، یہ بندہ کس چکر میں ہے؟ کہے کہ چکرا کر رہا بابا. اگر یہاں حب علی نہیں ہے تو نماز نہیں، روزہ نہیں، طواف نہیں، کچھ نہیں. جی بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، کعبہ کر رہا ہے، یہ کہے کہ چکر میں ہے. یہ تو چکر ہے بابا، طواف نہیں ہے. طواف کے لیے جی طواف کے لیے حب علی ہونا پڑتا. اور ایک بات میں اب جب طواف کی بات آ گئی تو بتا دوں. جی اب وہ جو طواف کرنے والا ہے وہ بھی یہ بات رکھ لے کہ یقیناً بے شک یقیناً لا ریب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مقام کو کعبۃ اللہ کی جگہ ڈکلیئر کیا، اس کا بیسمنٹ رکھا. آدم علیہ السلام نے بیسمنٹ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا، انبیاء، خلفاء سب مل کر کعبۃ اللہ کا اہتمام کیے. وہ ہمارا قبلہ ہے، اس طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کا ہم طواف کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے. صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہم طواف کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس طرف جھکتے ہیں. مگر اللہ کی کیا مرضی ہے کہ علی کو وہیں پیدا کر دیا. اب وہ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ کی مرضی قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے، مولا یہ کوئی نہیں علی پیدا ہوا وہاں پر، مولا علی وہاں پر پیدا ہو گئے، اور ہم کو تو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ طواف کرو وہاں پر. طواف اللہ کے لیے کرتے ہیں. جی جیسا نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. کہا آل محمد بولو. جی محمد بھی بولو اور آل محمد بھی بولو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب کعبہ کو کعبہ بنایا، کعبہ کو قبلہ بنایا، کب بنایا؟ قبلہ تو نہیں تھا نا، یہ قبلہ تو مسجد اقصیٰ تھا. پہلا قبلہ ہمارا، جس پہ آج اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے. جی بیت المقدس نے مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ ہے. قبلہ تو ادھر تھا، یہ قبلہ ادھر پلٹا کیسا؟ جب وہ پوچھیں گے نا یہ قبلہ کیونکہ اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی شرف ہے، اس کی بڑی عزت ہے، وہ سب ہے اپنی جگہ، پر اس وجہ سے قبلہ بنا، اس وجہ سے قبلہ بنا کہ اس کا مقام ہے؟ نہیں. اس کا عزت اور مقام تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، پر قبلہ مسجد اقصیٰ تھا. کعبۃ اللہ کا شرف اور مقام پہلے سے تھا، لیکن قبلہ مسجد اقصیٰ تھا. یہ کعبۃ اللہ ساری عظمتوں کے ساتھ بھی قبلہ نہیں تھا. یہ قبلہ بنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
ترضاها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ٹھیک ہے اگر تیری مرضی ادھر پلٹنا ہے تو تیری مرضی کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ رسول اللہ کی مرضی تھی، رسول اللہ کی مرضی ادھر قبلہ نہیں ادھر قبلہ تھی، تو آقا کی، تو آپ تصور کریں نا، یہ جو ہمارا کعبہ ہے، جو ہمارا مطاف ہے، جو ہمارا مطاف ہے طواف کا، جو کعبہ ہے، جو ہمارے نمازوں کا قبلہ ہے، جو مسلمان ہونے کی دلیل ہے جی، وہ کعبہ اور وہ قبلہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی برکتیں، مقامات، اس کا منزلت سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ رسول اللہ کی مرضی ہے، اور یہ جو رسول اللہ کی مرضی ہے وہ مولا علی کی جائے پیدائش ہے، وہ مولا علی کی پیدائش، برتھ پلیس ہے مولا علی کا، مولا علی کا برتھ پلیس ہے، اس لیے طواف کرتے نہیں کہہ رہا میں، یہ معاذ اللہ یہ تو شرک ہو جائے گا، اس لیے نہیں طواف کرتے ہم، طواف صرف اللہ کی عبادت کے لیے کرتے، پر اللہ کی مرضی یہ ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے؟ اس میں آپ بولیں گے کہ میں اہل بیت کے لیے نماز پڑھتا ہوں، ایسا کوئی بول سکتے ہیں؟ میں سجدہ اہل بیت کے لیے کیا، میں نماز اس کے لیے کیا؟ نہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے، پر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نماز میں آل محمد بولنا پڑتا ہے، یہ بندے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، وہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ علی کے نام کے بغیر بڑھنے نہیں دیتا کسی کو آگے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن نجی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے، ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ قال لی علی، مولا علی نے خود مجھ سے یہ بات کہی، کیا فرماتے؟ مسند احمد، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، کیا فرماتے؟ کانت لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزلتا لم تکن لأحد من الخلائق۔ سمجھنے والوں کے لیے ایک جملہ کافی ہے، تشریح کی کیا کہتے ہیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ میرے پاس میرا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرا وہ مقام تھا کہ پوری کائنات میں کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرا وہ مقام تھا، حضور مجھے وہ درجہ دیتے تھے کہ پوری کائنات میں حضور وہ درجہ کسی اور کو نہیں دیتے تھے۔ لم تکن لأحد من الخلائق۔ میں کچھ احادیث جمع کرتے ہوئے ایسے جا رہا ہوں، اور آپ لوگ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، کتاب بڑی زبردست ہے، اور حدیث سے ایک سٹیپ نیچے والی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، حدیث ہی ہے، یا بعض قرآن کی آیتیں، احادیث ہے سارے۔ اب ہم کیونکہ وقت ساتھ نہیں دیتا اس میں، اس لیے ہم اس کو ایسے جمع کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات ضرور یہ کتاب مکمل پڑھیں، ضرور یہ کتاب مکمل پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی، اب یہ حدیث نمبر 98 ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، میں واقعہ سنا دیتا ہوں حدیث کا ترجمہ کرنے کی بجائے، حدیث کا مفہوم بھی اس واقعے کے اندر آ جائے گا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کیے مکہ سے، اور ہجرت کے لیے رات میں نکلے، قریش کو اطلاع کیے بغیر نکلے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں ساتھ ہو گئے، وہ ساتھی بنے، ہجرت میں ساتھی بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کون بنے؟ ڈپٹی نائب کون بنے؟ ایک ساتھی بنے، ایک نائب بنے، ساتھی ابو بکر بنے، اور رسول اللہ کے جانشین اور رسول اللہ کے نائب حضرت علی بنے، مولا علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی ہے کہ ایک کام کرو بابا، آپ یہاں رک جاؤ، جی آپ یہاں پر رک جاؤ، اور یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگ بھلے اسلام کے مخالف ہو کے حضور سے دشمنی پوری کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، پھر جہاں پر اپنا پراپرٹی سیو کرنا ہو، اپنا ایسٹ بچانا ہو، تو پھر امانت کے لیے لا کے پھر حضور کے پاس رکھا۔ ان سے زیادہ سیف بینک کوئی بھی نہیں ہے، ان سے زیادہ سیف کوئی گھر نہیں ہے، کوئی لاکر نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے جو حضور سے زیادہ سیف ہو۔ امین تو مانتے تھے، دشمنی برابر کرتے تھے، امانت برابر ان کے پاس رکھا، تو بہت سارے لوگ کی امانتیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نکل رہا ہوں اے علی، میں جانے کے بعد دوسرے دن آپ جو ہے یہ مال لینا، یہ سارا کچھ، اور جس کی امانت ہے اس کے گھر پہ پہنچا دینا۔ یعنی یہ بھی بات مسلم ہے، یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ کو یہ معلوم تھا۔ بھائی علی کو سلیکٹ کیوں کرے؟ بلال کو بھی سلیکٹ کر سکتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے، وہ تو بڑے دبدبہ بھی رکھتے تھے اس زمانے میں، سارے ڈرتے تھے قریش کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طاقت ملی ان کو ان کے آنے سے اسلام کو۔
تو ان کے پاس حوالے کر دیتے کہ عمر آپ رک جاؤ جی، آپ کو تو لوگ ستائیں گے بھی نہیں، آپ کو تو لوگ ڈرائیں گے بھی نہیں، آپ میری امانتیں واپس کر دو۔ مگر صرف علی کا انتخاب ہوا، علی کا انتخاب ہوا، کیونکہ پورے قریش کو معلوم تھا اگر رسول اللہ کی بات کسی کو معلوم ہو تو صرف علی کو معلوم ہو سکتی ہے۔ یعنی ان کا آدمی ڈائریکٹ رائٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں نا، وہ مولا علی تھے، وہ مولا علی۔ تو فرمایا علی آپ رک جاؤ یہاں پر، اور ہم نکلتے ہیں۔ رات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے، پھر کچھ وقفہ بیچ میں غار ثور میں، وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے نا، غار میں جو رک گئے، پھر وہ کبوتر آ کے بیٹھا، وہ مکڑی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ واقعہ آپ کو معلوم، وہاں پر رکے اور آگے نکل گئے۔ جب مولا علی بستر پہ آرام کر لیے، واقعہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے، میں واقعہ تفصیل سنانا نہیں چاہتا۔ جب صبح میں اٹھے دیکھے جی سب تلوار لے کے اندر گھسے، تو مولا علی وہاں پر ہے۔ تو پہلے تو ان کو نوجوان بچہ، ینگ بالکل بچہ، 17-18 سال کا بچہ ہے، نوجوان، پکڑ کے لے جا کے ان کو ایک کھمبے سے باندھ دیے۔ بولے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ بولے وہ تو چلے گئے، نہیں صحیح بولو، نہیں صحیح بولو، چلے گئے۔ تو پھر آپ کیوں رکے ہوئے ہیں یہاں؟ آپ تو کبھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے بچپن سے، 8-9 سال 10 سال کی عمر سے کبھی آپ کو الگ نہیں دیکھے ہم، آپ کیوں چھوٹ گئے؟ تو بولے وہ امانتیں واپس کرنا ہے۔ تو ان کی نیت ہوئی کہ بھئی حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے علی کا قتل کر دیا جائے، لیکن جن کا پیسہ رکھا ہوا تھا انہوں بیچ میں آ گئے، ان کو مار دیے تو ہماری پراپرٹی کا کیا قصہ ہے بھائی؟ ان کو آزاد کرو، ہمارا مسئلہ ہے۔ مشرکین تھے مگر امانتیں تو انہی کے پاس تھی نا۔ تو پھر وہ لوگ آ کر چھڑا لیے، تو مولا علی آزاد ہوئے اور نکلے، اور جو ہے لا کر جس کی امانتیں تھی۔ 3 دن لیٹ ہو گئے مولا علی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ اب آپ تصور کریں نا، تقریباً 500 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پہنچ گئے وہاں پر، کسی مکان میں جا کر رک گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولا علی جب یہاں سے کام، حضور کے کیا فرمان تھا؟ امانتیں واپس کرنا اور واپس کر کے مدینہ آ جانا، جی واپس کرنا اور واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ جیسے امانتیں جس کی جو تھی واپس ہو گئی، اسی لمحے مولا علی نکل گئے، اور مولا علی کا بڑا اشتیاق تھا کہ حضور سے جا ملوں۔ اب یہ جو تڑپ کی کیفیت ہے، 500 کلومیٹرز وداؤٹ ریسٹ، ایک جگہ اسٹاپ لیے بغیر مولا علی چلتے ہوئے چلے گئے۔ آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کھنچاؤ تھا، چلے گئے مولا علی علیہ السلام۔ اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ حضور کو پتہ ہے کہ علی آئے گا، علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تبھی تو مولا علی آرام سے بستر پہ سو رہے تھے نا، کہ یہ تو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے پہنچنا ہے۔ ادھر علی بھی مطمئن ہے جان کے لیے، رسول اللہ بھی مطمئن ہے جان کے لیے، مگر دونوں کی تڑپ یہ ہے کہ مولا علی 500 کلومیٹر نان سٹاپ چلتے ہوئے چلے گئے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح اور شام روتے رہے کہ علی کب آئے گا، علی کب آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے جب مولا علی ایک ساتھ کنٹینیوسلی چلتے ہوئے وہاں پر پہنچتے، مولا علی کے پیر تڑک کر خون جانے لگا۔ ایک آدمی کتنا چلتا ہے؟ 500 کلومیٹر چلتے ہوئے پہنچ گئے، پیر تڑک کر خون آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ گھر میں آئے، وہاں پہنچ کر پوچھے کہاں ٹھہرے حضور؟ یہاں پر ٹھہرے۔ جب علی کو پہنچایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گلے لگائے اور ان کو بٹھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے پاؤں دباتے بیٹھے۔ جی میرے علی کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب نکالتے جاتے اور مولا علی کے تلووں کا علاج کرتے جاتے۔ صحابہ کہتے ہم دیکھتے کہ ان کے تلووں پر آقا کا تھوک مبارک لگتا اور سارے زخم بند ہوتے اور پیر شفایاب ہوتے۔ ہائے ہائے کیا محبتیں ہیں یہ، ہائے ہائے۔ جی علامہ حسن بن فرحان المالکی، اللہ ان کو آزاد کرائے، بڑے امام وقت ہے، بڑے امام وقت، سعودی جیلوں میں ہیں آج، بیچاروں کوئی قصور ہی نہیں، جیل میں ڈال دیے۔ بڑا میں یعنی کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو میرا فالوئنگ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک خلا پیدا ہو گیا، میں ان کو فالو کرتا ہوں، بڑے امام وقت ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ بھئی علی کو اگر سمجھنا ہو نا، علی اور رسول اللہ کا رشتہ اگر سمجھنا ہو تو بس یوں سمجھو کہ سگا چھوٹا بھائی، یا پھر اس سے بہتر یہ سمجھ لو کہ علی رسول اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسا بڑا بیٹا ہے، جیسا باپ بیٹے کے لیے تڑپتا نا، میرا بیٹا دشمنوں کے چنگل میں اکیلا ہے، میرا بیٹا پیدل آ رہا ہے، میرا بیٹا میری طرف چلتے ہوئے آتے اس کے سارے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہ رہا ہے، تو ایک باپ کی جو تڑپ رہتی ہے نا، وہ علی کے لیے آقا تڑپتے تھے، علی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تصور کریں نا، کون صحابی ہوگا کس کو یہ مقام ہوگا، کہ کس کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ حضور نے اس کے تلووں کا علاج اپنے دست مبارک سے کیا ہو۔
ہائے ہائے ہائے، ایک مقام علی کا ہو سکتا یا پھر یہ مقام حسن و حسین کا ہو سکتا، یہ مقام حسن و حسین کا ہو سکتا، جب صحابہ کہتے کہ ہم کو حیرت ہوتی ہے وہ دیکھ کر، رسول اللہ نبوت کا مرکز ہے، رسول اللہ نبوت کا مرکز ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو ہاتھ پہ آتی ہے، دماغ پر آتی ہے، کہاں پر آتی ہے؟ سینے پر، دل پر آتی ہے جی۔ اب آپ تقدس دیکھیں نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سارے اعتبار سے، اور خصوصاً سینے مبارک کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیرت میں دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ حسن یا شہزادہ حسین کو جی، امامین کریمین کو، ایسے چھوٹے بچے کو ہاتھ نہیں دیتے، نانا دادا نہیں کھلاتے بچوں کو، دونوں ہاتھ دونوں انگلیاں ایسے پکڑ کے، وہ ایسے حضور پیر لمبے کر کے بیٹھ جاتے، اور وہ پیروں پہ چلتے چلتے نانا کی انگلیاں پکڑ کے پیروں پہ چلتے چلتے حضور فرماتے چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا۔ حسن اور حسین چڑھتے چڑھتے ایسے پیروں پہ پیر ختم ہوتا، پیٹ پہ رکھتے، سینے پہ پیر رکھتے ہوئے کندھوں پر آ کر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ ہم تصور کرتے تھے کہ یہ پیر اتنی اوپر تک کسی اور کے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ کیا مقام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شہزادے چڑھ رہے ہیں جی۔ تلوے کی کہانی تو بتا رہا ہوں میں، جب تلوے کی بات آ گئی تو وہ تلوہ حسن کا ہو سکتا ہے، وہ تلوہ حسین کا ہو سکتا ہے، یا پھر وہ تلوہ مولا علی کا ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا ان کے لیے محبت ہے، کیا کرم فرمائیاں تھے، کیا کرم فرمائیاں تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کو بتائے، حدیث منزلت ایک بتائے، اس سے پہلے حدیث ولایت بتائے، ایک حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث الطیر، پرندے کی حدیث، حدیث پرندے کی حدیث۔ یہ پرندے کا کیا قصہ ہے بھائی؟ کچھ بھی قصہ نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ پرندے آپ کو یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان ہے بھائی، مرغی ورغی نہیں کھاتے، اسپیشل کھانا ہے تو تیتر کھاتے، کبھی زیادہ اسپیشل ہے بطخ وطخ پکا کے کھاتے، بس ایسا ہی قصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صحابی، کوئی آپ کا چاہنے والا عاشق اسپیشل ڈش بنا کر لے کر آ گیا، پرندہ پکا کے لا دیا۔ اب حضور کے پاس تو ہمیشہ تو کوئی مرغ ورغ پکتا نہیں تھا نا، وہاں تو بالکل سادہ سیدھا زندگی جی، ایک ٹائم کا کھانا مطلب ایک کھجور، کیا کہتے ہیں، 2-3 کھجور، ایک کھیرا بولتے ہیں، کوکمبر، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کھیرا ہی بولتے ہیں، ککڑی کوکمبر جو ہوتا ہے، ہمارے پاس حیدرآباد میں کھیرا بولتے ہیں اس کو، وہ کوکمبر جو ہوتا، ککڑی بولے نا، ککڑی جو ہوتا، ایک ککڑی اور 2-3 کھجور کھانا ہو گیا حضور کا کھانا جی۔ گیہوں پیسے، تھوڑا پانی میں ملائے، پکا دیے، بس ایسا پی لیے اس کو، سوپ، ایز اے سوپ، گیہوں کو پانی میں گلا دیے، پیس دیے، ایز اے سوپ پی لیے، یہ کھانا ہو گیا۔ تو کبھی کبھی گوشت آتا، حضور کے پاس پرندہ پک کے آیا، اسپیشل مزیدار کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم، حضور کے کیسے خادم ہیں وہ؟ خادم کہیں، غلام کہیں، جو بھی کہیں، حضور کے ساتھ پورے 10 سال گھر میں رہے سو بچہ ہے وہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے 10 سال، خاص مقام ہے، صحابی ہے، انصاری صحابی ہے۔ ان کے والدہ کیا کیے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے مدینے کے بڑے بڑے لوگ ایک گفٹ لا کے حضور کو دیتے، جب حضور مدینہ پہنچے نا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری طرف سے برتن، آپ کے لیے یا رسول اللہ ہماری طرف سے چادر، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری طرف سے پیسہ، آپ کے حضور کو تحفہ پیش کرتے تھے۔ اب ان کی جو والدہ تھی، ان کی امی جان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، جو کثیر الروایت، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ایک صحابی ہے، ان کی امی کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر دل تڑپتا تھا کہ حضور کو کچھ تحفہ دوں۔ تڑپتے تھے، ان کو سمجھ میں آیا کہ سب تو تحفہ دے کے نکل گئے، اب میں ایسا سوچتے رہی تو نہیں ہوتا۔ انہوں کیا کرتے، اپنا 10 سال کی عمر کا بچہ ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے کے چلے جاتے، بولتے یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس کوئی ہے نہیں، سب سے زیادہ قیمتی اپنی جان کا ٹکڑا، اپنے دل کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ آپ کا غلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کو لے کے گلے سے لگا لیتے۔ اس دن سے پورے 10 سال مدینہ شریف کے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر تھے، چھوٹے موٹے کام کر لینا، تربیت حاصل کر لینا، اس طرح سے، اور پھر شرارت بھی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ ہوتا نا بھائی، بچہ ہوتا، تو کبھی کام سنتے، کبھی کام نہیں سنتے، اکثر سنتے، کبھی نہیں بھی سنتے، اب بھی آ رہا ہوں بول کے غائب بھی ہو جاتے، یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 سال میں اپنے بچوں کو نہیں، یہ جو باہر سے آیا بچہ نا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 سال میں ایک مرتبہ غصے سے ایک جملہ بھی نہیں فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں کو ڈانٹنے سے بچے سیدھے رہتے، مار پیٹ کے سیدھے رکھنا چاہیے بچوں کو، ڈانٹ کے ڈرا کے حد میں رکھنا چاہیے بچوں کو۔ بچہ حد سے، دیکھو ڈر کے صحیح ہونے والے کو جانور کہتے ہیں۔ بچوں کو اگر جانور بنانا، جتنی زیادہ سختی کرتے ہو اتنا بچے جانور بنتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہونے کے حساب سے صحیح، یعنی ان کا دماغ بھی فاسٹ ہو، تو ان کو پیار سے سمجھانا۔ اگر پیار سے نہیں سمجھے نا تو سمجھنا کہ ہمارے پیار میں تھوڑا کمی ہے، اور تھوڑا بڑھ کے پیار سے سمجھانا، ورنہ رسول اللہ سے بڑا مربی کوئی نہیں، تربیت دینے والا کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ حضور معجزوں سے کسی کو سدھارتے تھے، نہیں، حضور کسی کو معجزے سے نہیں سدھارتے تھے۔ حضور معجزے سے سدھارنا ہے تو ہمارے لیے پھر سیرت کہاں بنتی تھی؟ ہمارے لیے سیرت یہ تھی کہ ہم کو جو کرنا ہے وہی آقا کر کے بتاتے تھے۔ حضور بچوں سے پیار کر کے بتاتے۔ یہ ایک بچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، خدمت گزاری۔ اب پرندہ آ گیا۔ اب جب پرندہ آ گیا، اب یہ تھے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی عمر تھی ہوں گے 14-15 سال، جی 10 سال کی عمر سے 20 سال تک حضور کے گھر میں رہے نا، 14-15-16 سال کوئی عمر تھی ہوں گی۔ حضور جب پرندہ آیا تو حضور دعا کیے۔ کیا دعا کیے؟ اللہم ابعث الیہ، اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے اللہ تو اپنے مخلوقات میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، تیرا جو سب سے بڑا محبوب ہو اس زمین پر، اے اللہ اس محبوب کو بھیج دے میرے ساتھ، یہ میں پرندہ اس کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں، آج گوشت اس کے ساتھ کھانا ہے۔ بھئی اللہ کے بلا شک و شبہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور دعا کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے، یہی معنی نکلا نا۔ اب حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ سب سے محبوب بندے کو تیرے پاس جس کی سب سے زیادہ محبت ہے اس کو بھیجا دے، اس کے ساتھ پرندہ کھانا ہے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ ان کے دل میں آیا کہ بھئی میرے ابا آ گئے تو اچھا ہے، میرے چچا آ گئے تو اچھا ہے، میرے فیملی کے لوگ آ گئے تو اچھا ہے، بھئی بچہ ہے نا، اس کو دل میں آ گیا۔ تو ہوا یہ، کہتے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہوا یہ کہ کھٹکا ہوا تھوڑی دیر میں، ادھر حضور دعا کیے، تھوڑی دیر میں کھٹکا ہو گیا۔ کھٹکا ہوا تو میں جا کے دروازہ کھولا تو علی سامنے ہے۔ تو حضرت انس بولتے ہیں کہ حضور تو مصروف ہے، آپ بعد میں آئیے، اندر نہیں آنے دینا ہے اب ان کو، آپ بعد میں آئیے، حضور مصروف ہے۔ حضرت علی چلے آتے۔ اب حضور نوالا نہیں اٹھا رہے ہیں ادھر، اللہ کا میرے بعد سب سے محبوب بندہ آنا تو میں کھانا بیٹھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر تھوڑا ٹائم گزرتا، ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزرتا، پھر مولا علی واپس، پھر کھٹکا ہوا، دروازہ کھولے، علی سامنے، بولے رسول اللہ سے ملنا ہے، رسول اللہ مصروف ہے، آپ جائیے، آپ بعد میں آئیے۔ 2 ٹائم ہو گیا، پھر تیسری ٹائم کھٹکا ہوا، دروازہ کھولے، پھر علی سامنے، اب پیچھے سے آواز حضور دے رہے، دروازے پہ کون ہے بیٹا؟ تو بولے یا رسول اللہ علی ٹھہرے ہوئے باہر۔ اب حضور بھی تو سن رہے نا، تیسرا کھٹکا ہو رہا ہے، یہ گھنٹے گزر گئے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، یہ ہو رہا کیا یہ؟ تو فرمائے کون ہے؟ علی ہے، بلاؤ اندر۔ اب حضور ناراض ہو رہے ہیں، علی دعا کر کے، کیونکہ حضور کو معلوم ہے نا حضور دعا کی ہے، اتنا ٹائم ہو گیا، علی دیر کیوں کرے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ آقا کو معلوم ہے اللہ کا محبوب کون ہے، جی علی آنے میں دیر کیوں کرے؟ بولے یا رسول اللہ میں تیسری چکر آ رہا ہوں، یہ بچہ میرے کو واپس بھیج دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی طرف دیکھتے، اب دیکھو یہ کام کان موڑنے والا تھا کہ نہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انس ایسا کیوں کرے؟ بولے یا رسول اللہ میں تمنا کر رہا تھا کہ میری فیملی کا آدمی آ جائے، کوئی تو کھٹکا مارے، پر کوئی کھٹکا مار ہی نہیں رہا ہے علی کے سوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتا ہے آدمی اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، بس چلو بیٹھو کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں حدیث الطیر، پرندے کی حدیث۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندہ پک کر آیا تھا، یہ حدیث الطیر ہے۔ اس میں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس میں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوری کائنات میں، نبیوں کو چھوڑ کر ہم بات کریں، پوری کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت علی سے کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کے بارے میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کل کے دن آپ کو کوئی بول دے کہ یہ ضعیف ہے، نہیں وہ ایسا ہے، نہیں بابا، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔
حضرت جمیع بن عمیر التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی پھپھو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. میں اپنی پھپھو کے ساتھ میں اپنی پھپھو کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ کے پاس گیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. جب ہم وہاں پہنچے تو میری پھپھو سوال کی جی، اور ایک روایت میں ہے میں نے سوال کیا. کیا سوال کیے؟ ای الناس کان احب الی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتے تھے. سیدہ فاطمہ کا سب سے زیادہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ. تو پھر پوچھتے ہیں وہ تو مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو فاطمہ کے شوہر علی سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا بات میں اور بتا دوں. ایک مرتبہ مولا علی سوال کیے، داماد جی پوچھ رہے ہیں، اب سسر جی سے داماد جی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور فرمائے فاطمہ سے. داماد جی بولے کہ تو پھر میں، داماد کا تو پوزیشن ہوتا ہے نا آپ اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، یہ بھی نصیحت ہے امت کے لیے، یہ بھی نصیحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ انسانوں میں اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت میں آپ کی کرتا ہوں. اللہ اکبر جی. الاحب فاطمہ وانت اعز علی، سب سے زیادہ عزت اے علی میں آپ کی کرتا ہوں. اس کے اندر 2-3-4 باتیں آ جاتی ہیں. 1-2 باتیں میں عرض کرتا ہوں اس کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ بیٹی نیچرل چیز ہے، انسان اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرے گا، پر بیٹی کے مقابل میں ہمیشہ داماد کی عزت زیادہ کرنا ہے. جی اس سے ایک کیا کہتے ہیں سوشل کنیکشنز بھی صحیح رہتے ہیں اور حضور کی سنت بھی ادا ہوتی ہے. آپ بولیں گے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کو بٹھا کے داماد کو ڈانٹوں گا. ہوتا نا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیٹی شکایت لے کے آ گئی، جیسا بیٹی شکایت کی آپ فون اٹھا کے بول رہے ہیں کیا بھائی بیٹے کیا ہے، کیسا بولتے ہیں آپ ہماری بچی کو ایسا. تو آپ بیٹی کے سامنے داماد کو جب بولتے ہیں تو وہاں پر ایگو کا ایشو بن جاتا ہے. پھر جی میری بھی عزت ہے، تو وہاں پر سوشل جو تعلقات ہوتے ہیں فیملیز ٹوٹ جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایک درس دے دیے کہ یقینی بات ہے، نیچرل فطری چیز ہے کہ بیٹی سے ہی محبت زیادہ ہوتی ہے جی، لیکن داماد کو عزت زیادہ دینا ہوتا ہے، اس سے رشتے بڑھنے رہتے ہیں. حالانکہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا جی، داماد بھی وہی تھا جو ان کی گود میں کھیل کے بڑا ہوا تھا، لیکن امت کو سکھانا تھا آنے والی. نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 ابھی ہم اوپر پڑھے حدیث الطیر. حدیث الطیر میں کیا بات تھی جی کہ اللہ تبارک حضور کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ علی جی. اور یہ حدیث میں کیا پڑھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فاطمہ سے جی. حضور سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتے ہیں اور اللہ سب سے زیادہ محبت علی سے کرتا ہے. اسی لیے فاطمہ رسول اللہ کے گھر سے آئی اور علی اللہ کے گھر سے آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر اللہ کے گھر سے دولہا آ رہا ہے کہ اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جی. اللہ کا معاذ اللہ کوئی بیٹا تو ہو نہیں سکتا ہے پر رسول اللہ کی شہزادی کے لیے جب دلہا جانا ہو تو پیدا ہو کر کعبۃ اللہ کے اندر جا رہا ہے. آپ سیٹ اپ دیکھتے چلے جائے نا، یہ اس وقت تو سیٹ اپ ہوا نہیں ہوگا پر حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ راز کھلتے جاتے کہ اللہ کا حضور کے بعد اللہ کا سب سے بڑا محبوب علی ہے، رسول اللہ کی سب سے بڑا محبوب فاطمہ ہے. ہائے ہائے اب ان سے بڑا کون ہو سکے؟ کیا جوڑا ہے، کیا مقام ہے. تو فرماتی ہیں حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پوچھا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فاطمہ جی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نہیں مردوں میں کون تھے؟ تو فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ حضور محبت علی سے کرتے تھے. پھر آگے ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ کے پاس مولا علی کے لیے بغض تھا. ایسے سمجھتے ہیں لوگ کہ ام المؤمنین عائشہ اصل میں مولا علی کے دشمن تھے، ان کے مخالف تھے. معاذ اللہ، نہیں، یہ ہمارا لیول ہے، یہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کر لینا، ان کا لیول الگ ہے.
بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ، اب یہ یعنی اگر ام المومنین عائشہ پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو تھوڑا اپنے گریباں چھانک کر دیکھ لے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لے. بھئی کسی کے بیٹے کو یا کسی کے اسٹوڈنٹ کو برا بولنا، بھئی کسی کو اچھا انجینئر نہیں ہے بولنا، اس کے استاد کو گالی نہیں ہوتی ہے جی. کسی کے بیٹے کو بولنا کہ بھئی ناخلف ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی اس کی صحیح، تو مطلب کون تربیت نہیں کرا؟ ماں باپ تربیت نہیں کرے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9-10 سال کی عمر میں ان کے نکاح خوانی پڑھا دی گئی تھی. 12-13 سال کی عمر میں وہ حضور کے پاس وداعی کر کے، یعنی ایک بچی کو حضور کے پاس بھیج دیا گیا تھا. وہ بچی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 11 سال صبح شام دن رات رسول اللہ کی تربیت میں رہی. ہم اگر بیٹھ کر الزام لگانے ان کے دل میں بغض تھا، انہوں مخالف تھے، انہوں متکبر تھے، معاذ اللہ یہ گالی کس کو جا رہی ہے؟ جو لوگ ام المؤمنین عائشہ سے متعلق زبان درازی کرتے ہیں وہ تصور کرے کہ ان کی زبان درازی رسول اللہ پہ جا رہی ہے، رسول اللہ پہ جا رہی ہے. امہات المؤمنین سے متعلق زبان کو ادب میں رکھنا چاہیے، ادب میں رکھنا چاہیے. وہ رسول اللہ کی بیوی ہے، ہم سب مومنین کی ماں ہے، ماں ہے. اب آپ تصور کریں نا، یہ حدیث میں پوچھ لیے نا سب سے زیادہ حضور کے محبوب مردوں میں کون تھے، تو ام المؤمنین عائشہ کہہ دیتے ہیں کہ علی ہی تھے. ہو گئی تھی نا بات. مگر یہاں پر ام المؤمنین نہیں رکی، ام المؤمنین یہاں پر نہیں رکے. آگے روایت خود ام المؤمنین کہتے ہیں قال زوجها ان کان ما علمت صواما قواما. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے جو کچھ میں جانتے ہوں کہ سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والا علی ہے، علی ہے. یہ ام المؤمنین عائشہ، یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سوال کرنے والا یہ پوچھا تھا کہ ام المؤمنین کیا عائشہ نمازیں بھی زیادہ پڑھتی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ کیا علی نمازیں بھی زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا علی تہجد پڑھتے تھے؟ سوال کرنے والا پوچھا کیا؟ پر یہ کیا بات ہے کہ ام المؤمنین اپنی طرف سے تعریف کر رہی ہے، اپنی طرف سے تعریف کر رہی ہے. اگر دل میں بغض ہوتا، معاذ اللہ مخالفت ہوتی تو تعریف کرتے؟ ایسے بولنا تھا نا. اگر مخالف ہوتے تو یوں بولتے کہ حضور ان سے محبت کرتے، پتہ نہیں کیا حضور کو ان کے اندر دکھ گیا. ایسا بولنا نا مخالف کی زبان. مگر مخالف کی زبان نہیں، محبت کرنے والی کی زبان ہے. وہ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ کثرت سے تہجد پڑھنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والا آدمی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ. اور آگے اگر اطمینان سے کبھی بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو یہ کتاب لے کر، اس میں آگے کا بیان، آگے کا چیپٹر آپ پڑھیں اٹھا کر، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت آپ سنیں نا، النظر الی وجہ علی عبادہ. میں کتاب بند کرتا ہوں، وقت نہیں ہے ابھی، میں ایسے سنا دیتا ہوں. یہ سنیں نا آپ روایت، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بات بہت بڑی ہے. راوی کون ہے؟ راوی ام المؤمنین عائشہ ہے. پہلے تو علی کا مقام سمجھو کہ ان کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے جی، ان کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. پھر آگے روایت اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے النظر الی علی عبادہ. دوسری روایت آتی ہے علی کا چہرہ نہیں، دور سے بھی صرف علی کو دیکھ لیے یہ عبادت ہے جی. بڑا مجمع ہو تو سب چہرہ تو نہیں دیکھ سکیں گے نا. کوئی پیٹھ کی طرف دیکھے گا، کوئی ہاتھ دیکھے گا علی کا، کوئی پیر دیکھے گا علی کا. علی کے جسم کا جو حصہ نظر آئے، علی نظر آ جائے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. آگے کی روایت اور اس سے آگے کی روایت حضور بھئی اب آپ اور میں علی کے چہرہ کہاں دیکھیں جی؟ جو ہم میں بڑے ولایت کے درجے پر جاتے ہیں آج کے زمانے میں بھی، وہ بھی علی سے ملتے ہیں. ان کو خواب میں دیدار وغیرہ، خواب وغیرہ میں ان کو دیدار ہوتا، ملاقاتیں ہوتی ہے. پر عوام کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی امتوں کے لیے دروازہ نہیں بند کیے. فرمائے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پھر اس کے بعد فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی اللہ کی عبادت ہے. علی کا نام لینا بھی اللہ کی عبادت ہے. اب آپ تصور کریں نا، پچھلے 5 دن سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے، علی 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 کر رہے ہیں. آپ کو میں یہ بات لکھ کر دے سکتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، وہاں پر ریکارڈ نکلیں گے، نامہ اعمال. ریکارڈ جب نکلیں گے نا 21 مارچ 2018، 22 مارچ، 23، تو سارا تو حساب سامنے آئیں گا نا. یہ ٹائم پہ کیا کرے؟ یہ نکال کے دیکھ لینا اپنے رجسٹر. رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق رجسٹر میں لکھا ہوگا کہ مغرب سے لے کر عشاء تک، یہ ہمارے مسجد قادریہ کے اندر بیٹھنے والے حضرات 21 سے لے کر 25 تک، مغرب سے لے کر عشاء تک پورا ٹائم 1.5 گھنٹہ اللہ اللہ کرتے بیٹھے تھے، اللہ کی عبادت کرتے بیٹھے تھے.
اللہ کی عبادت کرتے بیٹھے، کیونکہ عبادت علی کی نہیں ہوتی، عبادت نبی کی نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ علی کا تذکرہ کرتے بیٹھنا، علی کا نام لینا اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب پھر آگے بتاؤں، یہ روایتیں بھی ساری کی ساری ام المؤمنین عائشہ نے روایت کی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کیسی محبتیں تھی ہوں گی جو یہ خبروں کو آگے پہنچا رہے امت کے لیے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کتاب تو ہم مکمل نہیں کر سکے، کتاب تو ہم مکمل نہیں کر سکے، وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگ سے یہ امید کروں گا کہ آگے اس میں بہت ساری روایتیں، آج بھی جو میں ٹک کر لایا تھا اتنے روایتیں ہیں، آپ یہ روایتیں ضرور پڑھیں، یہ حدیث شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ، دیکھیے آپ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام محبت اور سب سے بڑا مرکز ایمان مولا علی کی ذات ہے، اور لوگ کو نہیں معلوم، لوگ کو نہیں معلوم ہے، لوگ کا قصور نہیں ہے ان تک پہنچانا، جن کو پہنچ گئی ہے بات ان تک پہنچانا۔ یہ احادیث شریفہ پڑھو، خود ریفرنسز چیک کرنا ہے چیک کر لو، اعتماد کرنا ہے اعتماد کر لو جی، اور محبت ایمان والا کرے گا، سو جو ایمان والا ہے وہ محبت بھی کرے گا، مولا علی کے چرچے کے اضافے میں لگا رہے گا، وہ جتنا علی کا نام ڈنکا بجے گا، جتنا علی کے نام کا چرچا ہوگا، جتنا پھیلے گا اس کے دل اتنا کھلے گا، چہرہ اتنا کھلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا رب کریم یہ ہماری کوشش کو تو قبول فرما، مولا یہ ہمارا 5 دن کا بیٹھنا اور کوشش کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یا اللہ ہم سے یہ قبول فرما۔ ہمارے اندر تو وہ صلاحیت نہیں کہ ہم وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے، ہمارے اندر وہ صلاحیت تو نہیں کہ اس کو پوری طریقے سے ہم اپنا سکے مولا، مگر تیرے سے دعا ہے کہ تو توفیق عطا فرما، تو قوت عطا فرما، تو صلاحیت عطا فرما مولا۔ جو کوئی اس اجلاس کے تیاری کے انتظامات میں حصہ لیے مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو کوئی اس میں شریک رہے مولا ان کو مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کے فیوزات سے مالا مال فرما، ان کے ایمان کو مضبوط فرما، ان کے ایمان کو کامل بنا دے، ان کے دلوں کو منور فرما دے، اور ہم کو صحیح العقیدہ یقینی مضبوط مسلمان بنا دے، اہل بیت کرام کی عظمت اور محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام کی ادب کرنے والا بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے والا، ان کی اتباع کرنے والا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بنا دے۔ جب تک زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آ جائے تو ہماری قبروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور بکھیر دے مولا۔ میدان محشر میں جب کھڑے ہوں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما دے مولا۔ ہمارے اعمال سے تو ہم کو کوئی امید نہیں ہے، لیکن ساری امیدیں تیرے رحم فضل اور کرم سے ہے مولا، کہ جب تو اپنے رحمت اور کرم اور فضل سے ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا مولا۔ جب تو اپنے کرم اور فضل سے ہم کو جنت میں داخل فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔